क्विक लिट समरीज में खुशामदीद। दुनिया की पेचीदा तरीन साइंसी और फिलसफियाना किताबों को आसान उर्दू ज़बान में समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप इल्म के सफ़र में हमारे साथ रह सकें। आज का हमारा ये जो इल्मी जायज़ा है, ये बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा जहन को घुमा देने वाला है। हम जैक डेरिडा की बहुत ही मशहूर किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस किताब का जो पहला हिस्सा है ना, राइटिंग बिफोर द लेटर, आज हम उसी पर अपना फोकस रखेंगे। सही। और देखें, आमतौर पर होता ही है कि जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हम एक वाज़ेह लकीर ढूंढते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में एक्सरे होता है ना, हड्डी टूटी है तो एक्सरे में साफ नज़र आ जाएगी, कोई उलझन नहीं होती। ऐसा ही है। एक्सरे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जवाब दे देता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम जुबान, माना और हमारे जो सोचने का अंदाज है, इसकी गहराई में जाते हैं तो ये एक्सरे मशीन काम करना छोड़ देती है। वहाँ सब कुछ धुंधला सा है। और डेरिडा असल में इसी धुंधले को चैलेंज कर रहे हैं। उनका बुनियादी मिशन ही ये है कि मगरबी फ़लसफ़े की इस पुरानी रिवायत को तोड़ा जाए जिसमें हमेशा बोलने को यानी स्पीच को लिखने पर फ़ौक़ियत दी गई है। और ये बहुत पुरानी रिवायत है, मतलब अफलातून से लेकर आप हेगल तक देख लें। इस रिवायत को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा जिसे लोगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ये वो नज़रिया है जो ये मानता है कि आवाज़ या बोला गया लफ्ज़ जो है वही सच्चाई के सबसे करीब है। अच्छा, तो ये लोगोसेंट्रिज्म की जो आप बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान को हमेशा से एक सेंटर या मरकज़ चाहिए था। बिल्कुल, इंसान की ये एक नफ्सियाती ज़रूरत रही है। हमें एक ऐसी ठोस बुनियाद चाहिए जिस पर खड़े होकर हम पूरी दुनिया को समझ सकें। और फ़लसफ़े की तारीख में इस मरकज़ को लोगोस कहा गया है, यानी कलेमा, अक्ल या आवाज़। तो इसका मतलब है कि जब कोई इंसान बोल रहा होता है तो हमें लगता है कि सच्चाई बराह रास्त उसके अंदर से आ रही है, मतलब कोई मिलावट नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बोलते वक्त इंसान वहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद होता है। किताब में ना अरस्तू के एक बहुत मशहूर कॉल का हवाला है। वो कहता है कि बोले गए अल्फाज हमारे ज़हनी तजुर्बात की अलामत है और लिखे गए अल्फाज बस बोले गए अल्फाज की अलामत है। अच्छा, मतलब अरिस्तु के नज़दीक ख़यालात सबसे खालिस हैं, फिर बोलना उनका डायरेक्ट इजहार है और लिखना तो बस एक नकाली हो गई। बिल्कुल। लिखने को तो एक तरह का मुर्दा खोल समझा गया जो असल हकीकत से 2 कदम दूर है। वाह! अगर मैं इसको एक बड़ी आम फहम सी मिसाल से समझाऊं, फ़र्ज़ करें हम एक लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए हुए हैं। जी जी। तो बोलने को हम उस लाइव कॉन्सर्ट से तशबीह दे सकते हैं। मतलब गुलकार सामने हैं, उसकी सांसें, उसके जज्बात बराह रास्त हम तक पहुंच रहे हैं। सब कुछ बहुत प्योर और खालिस लगता है। सही। और दूसरी तरफ जो लिखना है वो जैसे उस कॉन्सर्ट की एक कंप्रेस्ड MP3 रिकॉर्डिंग हो। मतलब वो सानवी सी लगती है, उसमें वो लाइव वाली जान नहीं होती। क्या जबरदस्त मिसाल दी है आपने। बिल्कुल यही बात है। फलसफे में इस कॉन्सर्ट वाली फीलिंग को मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कहा जाता है, यानी मौजूदगी का फलसफा। मौजूदगी का फलसफा। क्योंकि इंसान की जो आवाज़ है वो उसकी सांस से जुड़ी है, और सांस को तो तारीख में हमेशा रूह या जिंदगी की अलामत समझा गया है ना। बाद में जो मशहूर माहिर लिसानियात आए, फर्दिनेंड डी सोसर, उन्होंने भी यही कहा था। अच्छा, सोसर ने क्या कहा? सोसर ने तो तहरीर को ज़बान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। वो कहते थे कि तहरीर महज एक लिबास है, एक स्वांग है जो असल ज़बान के चेहरे को छुपा देता है। एक मिनट, मतलब तहरीर एक खतरा है उनके नज़दीक जो असल जुबान को बिगाड़ रही है? बिल्कुल, एक पर्दा समझ लें उसे। तो फिर मेरा यहाँ एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अगर आवाज़ वाकई इतनी ही खालिस और कुदरती है और वो लाइव कॉन्सर्ट उतना ही असली है, तो डेरिडा उसे एक तारीखी फरेब क्यों कह रहे हैं? वो इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि डेरिडा कहते हैं कि बोलते वक्त जो हमें मुकम्मल मौजूदगी का एहसास होता है ना, ये जो हम समझते हैं कि हमने मतलब को 100% अपनी गिरफ्त में कर लिया है, ये बस एक शराब है, एक धोखा है। अच्छा, धोखा कैसे? वो इस तरह कि जिसे हम सिर्फ तहरीर समझते आए हैं, यानी कागज़ पर लिखी हुई लकीरें या हुरूफ, वो दरअसल एक बहुत बड़े वसी तर मानियाती निज़ाम का सिर्फ एक ज़ाहरी पहलू है। और इसी निज़ाम को समझने के लिए डेरिडा ने ग्रामेटोलॉजी की बुनियाद रखी। ग्रामेटोलॉजी?
یعنی تحریر کا سائنسی مطالعہ؟ جی، گرامیٹولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ تحریر صرف قلم اور کاغذ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جو شعور اور معنی پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل اپنی جگہ، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا لاجیکل سا سوال آ رہا ہے۔ اگر ہم حیاتیات یا ارتقاء کو دیکھیں تو بچہ بھی تو پہلے روتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے۔ انسان نے لکھنا تو بہت بعد میں، مطلب ہزاروں سال بعد سیکھا نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر فطرتاً اور تاریخی طور پر تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بولنا ہی بنیادی چیز ہے اور لکھنا واقعی بعد میں آئی ہوئی ایک ایجاد ہے۔ تو ڈیریڈا اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ اعتراض بہت ویلڈ ہے اور عام طور پر ذہن میں آتا بھی ہے۔ لیکن دیکھیں، ڈیریڈا یہاں پر کوئی تاریخ کی ٹائم لائن یا بائیولوجی کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا، تو پھر وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ زبان کی ساخت یعنی اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ زبان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ انہی اصولوں پر کھڑا ہے جنہیں ہم ہمیشہ سے تحریر کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں۔ ذرا اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اپنا مطلب خود اپنے اندر مکمل طور پر نہیں رکھتا، چاہے آپ اسے بولیں یا لکھیں۔ ڈیریڈا نے ایک کانسیپٹ دیا تھا جسے ڈفرنس کہتے ہیں۔ ڈفرنس یعنی مختلف ہونا؟ مختلف ہونا بھی، اور التوا کا شکار ہونا بھی، مطلب ڈیلے ہونا۔ اب دیکھیں نا، ایک لفظ کا مطلب ہمیں اس لیے سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے لفظ سے مختلف ہے۔ جیسے دن کا مطلب تبھی ہے جب ہمیں رات کا پتہ ہو۔ جی بالکل، دن اس لیے دن ہے کیونکہ وہ رات نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ڈیریڈا اس سے ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کے اندر ان تمام الفاظ کا ایک نشان یا ٹریس موجود ہوتا ہے جو وہ خود نہیں ہے۔ ٹریس مطلب ایک پرچھائی سی ہوتی ہے باقی الفاظ کی؟ جی بالکل، اور اس کو ہم ڈکشنری کی مثال سے بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی ڈکشنری میں کوئی لفظ ڈھونڈے تو اس کا مطلب کیسے لکھا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے دوسرے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر جب آپ ان نئے الفاظ کا مطلب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور بس یہی وہ میکینزم ہے جو ڈیریڈا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی معنی کی کسی ایسی آخری دیوار تک نہیں پہنچتے جہاں ہم کہہ سکیں کہ بس یہ رہا 100% خالص مطلب۔ معنی کبھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ آگے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور یاد ہے ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی؟ یہ عدم موجودگی اور التوا، یہی تو وہ خامیاں تھیں جو لوگ لکھنے میں نکالتے تھے۔ اوہ، کیا بات ہے! اب سمجھ آیا مجھے۔ مطلب جو خامیاں لوگ تحریر میں نکال رہے تھے، ڈیریڈا نے ثابت کر دیا کہ وہ تو بولنے میں بھی موجود ہیں۔ جی، جب وہ گلوکار لائیو کنسرٹ میں گا رہا ہوتا ہے نا، تب بھی اس کے بولے گئے الفاظ اسی غیر موجود اور وسیع جال پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پوشیدہ سسٹم کو ڈیریڈا آرکی رائٹنگ کہتے ہیں۔ آرکی رائٹنگ یعنی بولنا بھی دراصل رائٹنگ ہی کی ایک شکل ہے۔ بالکل۔ تو وہ جو لوگوسینٹرزم دعویٰ کر رہا تھا نا کہ آواز 100% پیور اور خالص ہے، وہ سارا دعویٰ ڈیریڈا کے مطابق ایک خام خیالی ہے۔ یار یہ بات تو واقعی انسان کے عام شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر بولنا اور لکھنا دونوں ہی اس بڑے جال کا حصہ ہیں جہاں کوئی ایک مستحکم مرکز ہے ہی نہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مرکز غائب ہے تو ہم نے صدیوں تک اس مرکز کا وہم پالا کیسے؟ مطلب کسی نہ کسی چیز کو تو بلی کا بکرا بنایا گیا ہوگا نا؟ بالکل بنایا گیا، اور تاریخ میں وہ قربانی کا بکرا تحریر کو ہی بنایا گیا۔ اچھا۔ جی، انسان کو چونکہ ایک ٹھوس سچائی کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ہر اس چیز کو خطرہ سمجھا جو اسے یاد دلاتی تھی کہ بھئی مرکز تو ہے ہی نہیں۔ مشہور مفکر روسو نے تحریر کو ایک خطرناک ضمیمہ یا ڈینجرس سپلیمنٹ کہا تھا۔ خطرناک ضمیمہ مطلب کوئی ایسی چیز جو باہر سے ایڈ کی گئی ہو؟ ہاں، جیسے کوئی بیساکھی ہوتی ہے۔ بیساکھی چلنے میں مدد تو دیتی ہے، لیکن وہ چیخ چیخ کر یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹانگ میں اپنی طاقت نہیں ہے۔ تحریر ہمیں یہی تلخ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اپنے آپ میں مکمل نہیں تھی۔ واہ، کیا کمال تشبیہ ہے! مطلب جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف تو وہاں ہوتا نہیں ہے، پڑھنے والا اسے اپنے حساب سے پڑھتا ہے۔ تو تحریر تو ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ سچائی کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، چونکہ تحریر میں بولنے والا غائب ہے، اس لیے وہ ان ساری خامیوں کی علامت بن گئی جو انسان زبان میں ماننے سے کتراتا تھا۔
اس سارے نظام کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معنی کا کوئی ایک حتمی نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہ معنی کا ایک نہ ختم ہونے والا کھیل ہے، اینڈلیس پلے آف میننگ۔ اینڈلیس پلے آف میننگ۔ جب میں یہ سنتا ہوں تو ایک خاص قسم کی الجھن اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی مرکزی نہیں ہے، مطلب کبھی گرفت میں آتا ہی نہیں ہے، تو ہم آج کی اس روزمرہ کی زندگی کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ انفارمیشن اوور لوڈ کے اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر ہر خبر، ہر وائرل پوسٹ یا کوئی بھی سیاسی نظریہ، وہ تو خود کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے بس وہی واحد اور مکمل سچائی ہے۔ تو کیا ڈیریڈا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سچائی ہے ہی نہیں اور سب کچھ بس ایک فریب ہے؟ نہیں، یہاں ڈیریڈا کو سمجھنے میں اکثر غلطی کی جاتی ہے۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ سچی خبر اور جھوٹی خبر کا فرق ہی مٹا دیا جائے۔ وہ کوئی صحافت کے اصول نہیں پڑھا رہے۔ تو پھر ان کی اس بحث کا عملی فائدہ کیا ہے؟ ان کی بحث انسانی شعور کی بنیادی ساخت کے بارے میں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سچائی کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو زبان سچائی تک پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ ہمیشہ نامکمل اور تضادات سے بھری ہوتی ہے۔ جب کوئی نظریہ کہتا ہے کہ بس یہی مکمل سچ ہے، تو دراصل وہ اسی لوگو سینٹرک وہم کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریڈا کا یہ نظریہ ہمارے اندر ایک بہت زبردست قسم کی تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرتا ہے؟ بالکل، 100%۔ یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چیزوں کو صرف ان کے ظاہری دعووں پر نہ مان لیں۔ مطلب جب کوئی پورے یقین سے کہے کہ میرے پاس مکمل سچ ہے، تو ہم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اس نے اس سچ کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے کن آوازوں کو دبایا ہے یا کن کمزوریوں کو چھپایا ہے۔ اور اسی عمل کو تو ڈی کنسٹرکشن یا رد تشکیل کہا جاتا ہے۔ ڈیریڈا کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھتے وقت صرف اس کے مرکز کو مت دیکھیں، اس کے حاشیوں میں بھی جھانکیں، مارجنز کو دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی ٹیکسٹ اتنا بند نہیں ہوتا جتنا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں ہمیشہ کچھ دراڑیں ہوتی ہیں جہاں سے متبادل معنی جھانک رہے ہوتے ہیں۔ واقعی، ان سب گہری باتوں کے بعد تو وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں ایکس رے مشین والی مثال دی تھی نا، وہ تو مجھے خود بڑی پرانی اور عجیب سی لگ رہی ہے۔ ہاں، واقعی وہ ایکس رے مشین یہاں کام نہیں کرتی۔ ہاں، کیونکہ زبان کوئی ایکس رے کی سیدھی شفاف لکیر تو ہے نہیں، یہ تو تہوں در تہ بچھا ہوا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے۔ اور اس جال کو مان لینا ہی اصل میں ہماری فکری آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ ہماری سوچ اور ہماری زبان ایک بدلتے ہوئے نظام کے تابع ہیں، تو ہم دنیا کو زیادہ کھلے ذہن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ظاہری سچائیوں کے پیچھے چھپے مقاصد کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس تفصیلی اور فکری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور نیا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کو بھی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ دیکھیں، اگر ہماری زبان، عقل اور سوچ کا یہ پورا نظام ہی ایک تحریر کی مانند ہے جو ہمیشہ کسی غیر موجود خیال کا حوالہ دیتا ہے اور کبھی مکمل نہیں ہوتا، تو کیا انسان کبھی اپنے ہی ذہن، اپنی ہی ذات کو ڈائریکٹ جان سکتا ہے، یا ہم عمر بھر اپنے ہی خیالات کی تشریح کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں قید رہتے ہیں؟ مطلب، کیا انسان خود بھی اپنے لیے ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی ختمی مطلب نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو حقیقت کے سارے روایتی تصورات کو ہلا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا پہلا حصہ جس میں ہم نے زبان اور تحریر کے بنیادی فرق کو سمجھا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ڈیریڈا کس طرح مشہور مفکر روسو کے خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور فطرت بمقابلہ ثقافت کے تصور پر کیا بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ فلسفے اور سائنس کی گہرائیوں کو سادہ اردو میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری علمی کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ ہاں، اور آج کا سیشن تو واقعی بہت زبردست ہونے والا ہے۔ بالکل، تو پچھلے تجزیے میں نا ہم نے زبان، نشانیوں اور معنی کی غیر موجودگی پر بات کی تھی۔ وہ ایک طرح سے بنیاد تھی۔ آج کا یہ ڈیپ ڈائیو اسی گفتگو کا اگلا منطقی تسلسل ہے۔ صحیح، اور ہم ڈیریڈا کی مشہور کتاب کے دوسرے بڑے باب پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے فطرت، ثقافت اور تحریر۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے صدیوں سے مغربی مفکرین نے ہمیشہ بولنے کو یا تقریر کو فطری اور معصوم سمجھا ہے، اور لکھنے کو ایک طرح کا بگاڑ یا تشدد سمجھا ہے۔
ہاں، اور ڈیریڈا نے اس سوچ کو کیسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، یہ جاننا بہت دلچسپ ہے۔ تو اس سفر کا آغاز کہاں سے کریں؟ ہم شروعات کریں گے ایک مشہور ماہر بشریات کی کہانی سے، کلاڈ لیوی سٹراس۔ ان کی ایک کتاب ہے ٹرسٹس ٹاپکس، اور اس میں ایک باب ہے تحریر کا سبق۔ اچھا، تحریر کا سبق۔ ہاں، لیوی سٹراس برازیل کے گھنے جنگلوں میں جاتا ہے، ایک قبیلے کے پاس، نامبیکوارا قبیلہ، اور اس کے بقول یہ قبیلہ انتہائی معصوم تھا اور ان کو لکھنے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مطلب ان کے ہاں حروف یا کاغذ قلم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ بالکل نہیں، وہ زمین پر سوتے تھے، بہت سادہ زندگی تھی۔ لیوی سٹراس کو لگا کہ جیسے اس نے انسانیت کا بچپن دریافت کر لیا ہو، ایک دم خالص اور معصوم معاشرہ۔ ارے واہ! تو پھر وہاں ایسا کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ایک دن لیوی سٹراس نے قبیلے کے لوگوں میں کچھ کاغذ اور پینسلیں بانٹ دیں۔ لوگ تو حیران ہو گئے، بس آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ لیکن جو قبیلے کا سردار تھا نا، وہ بہت ہوشیار تھا۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھانپ لیا کہ یہ لکیریں کوئی عام چیز نہیں ہیں۔ اس نے لیوی سٹراس سے ایک نوٹ پیڈ مانگا، پھر اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ کر ایسے بلند آواز میں بولنے لگا جیسے وہ پڑھ رہا ہو۔ ہیں؟ مطلب وہ پڑھنے کا ناٹک کر رہا تھا؟ بالکل ڈرامیٹک۔ وہ اپنے لوگوں پر روب جھاڑ رہا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس گورے ماہر بشریات کے برابر ہے، طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور اس ایک واقعے سے لیوی سٹراس نے ایک بہت بڑا نتیجہ نکالا۔ کیا نتیجہ؟ اس نے کہا کہ تحریر کا اصل مقصد علم پھیلانا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد انسان کا انسان پر استحصال کرنا، سماجی درجہ بندی قائم کرنا اور دوسروں کو غلام بنانا ہے۔ اوہو، مطلب تحریر ایک تشدد ہے جو باہر سے آ کر اس معصوم قبیلے کو برباد کر گئی؟ بالکل، لیوی سٹراس کی نظر میں تہذیب نے فطرت کو آلودہ کر دیا۔ رکیے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے مطلب آج کل ہم روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں نا کہ اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا نے ہماری خالص انسانی گفتگو تباہ کر دی ہے۔ ہاں بالکل، یہی مثال بنتی ہے۔ ہم یہی روتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی نے رشتے خراب کر دیے۔ اب جمانے کی خواہش تو پہلے سے موجود تھی نا؟ آپ نے بالکل ڈیریڈا والی بات کر دی۔ ڈیریڈا نے بھی لیوی سٹراس پر یہی زبردست تنقید کی ہے۔ اچھا، ڈیریڈا کیا کہتے ہیں اس پر؟ ڈیریڈا نشاندہی کرتے ہیں کہ جس قبیلے کو وہ معصوم کہہ رہا ہے وہاں اپنے اصل نام پکارنے کی سخت ممانعت تھی۔ لوگ اپنے نام چھپاتے تھے۔ نام چھپاتے تھے، لیکن اس کا تحریر یا تشدد سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے نا۔ ڈیریڈا کے نزدیک کسی کا نام رکھنا، ان کی درجہ بندی کرنا، انہیں دوسروں سے الگ کرنا، یہ سب ابتدائی تحریر ہی کی شکلیں ہیں، جسے وہ آرکی رائٹنگ کہتے ہیں۔ یعنی نام رکھنا بذات خود ایک تحریر ہے۔ بالکل، اور نام رکھنے کا عمل ہی ابتدائی تشدد ہے، کیونکہ آپ کسی لامحدود انسان کو ایک خانے میں قید کر دیتے ہیں۔ تو طاقت کا کھیل یا تشدد اس نوٹ پیڈ کے ساتھ باہر سے نہیں آیا تھا، وہ ان کی زبان اور نام رکھنے کے عمل میں پہلے سے موجود تھا۔ کیا بات ہے! مطلب استحصال اور فاصلہ باہر کی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر اس کی زبان کی بنیاد میں موجود ہیں۔ 100%۔ اور لیوی سٹراس کی یہ جو سوچ تھی نا کہ تحریر ایک بگاڑ ہے، یہ کوئی نئی سوچ نہیں تھی۔ اس کی جڑیں دراصل 18ویں صدی کے مشہور فلسفر جان جاک روسو کے خیالات میں پیوست ہے۔ ہاں، روسو، جس نے فطرت پر اتنا زور دیا تھا۔ تو روسو اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ ڈیریڈا بتاتے ہیں کہ روسو کا پختہ یقین تھا کہ آواز اور بولنا انسان کی خالص فطرت ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بولنے میں جذبات ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے، ایک براہ راست موجودگی ہوتی ہے۔ اور تحریر کے بارے میں اس کی کیا رائے تھی؟ روسو تحریر سے نفرت کرتا تھا، وہ اسے ایک مردہ حرف کہتا تھا، ڈیڈ لیٹر۔ اس کے نزدیک تحریر انسانی فطرت میں بیماری پیدا کرتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے، مصنوعی پن لاتی ہے۔ اسے نا میں ایک آج کل کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ یار آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں جو خلوص اور جذبہ ہے وہ واٹس ایپ پر بھیجے گئے لمبے چوڑے میسج میں تو نہیں ہوتا۔ ارے واہ، بالکل درست مثال دی آپ نے۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکسٹ میسج جذبات سے خالی ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اگلا بندہ طنز کر رہا ہے یا پیار سے بول رہا ہے۔ روسو کا بھی یہی ماننا تھا نا؟ بالکل یہی، روسو کا درد بھی یہی تھا کہ تحریر نے کلام کی روح نکال دی ہے۔ لیکن یہاں ڈیریڈا کی ڈی کنسٹرکشن ایک اور کمال دکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟
کیا ڈیریڈا نے روسو کی اس بات کو بھی غلط ثابت کر دیا؟ جی ہاں، اور وہ بھی روسو کی اپنی زندگی کی مثال دے کر۔ ڈیریڈا نے روسو کی آپ بیتی جو اس کے اعترافات ہیں ان کا حوالہ دیا۔ اچھا، اس میں کیا لکھا تھا روسو نے؟ روسو نے خود اعتراف کیا کہ اسے لوگوں کے سامنے بولنے میں یعنی پبلک سپیکنگ میں شدید ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ وہ محفلوں میں گھبرا جاتا تھا اور اپنے جذبات کا صحیح اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ ہیں؟ واقعی یہ تو کمال کا تضاد ہے۔ جو بندہ ساری زندگی کہتا رہا کہ آمنے سامنے بولنا ہی اصل سچائی ہے، وہ خود بول ہی نہیں پاتا تھا۔ یہی تو مزے کی بات ہے، اور روسو نے خود لکھا کہ اسی وجہ سے اس نے تنہائی میں جا کر لکھنے کا انتخاب کیا تاکہ وہ اپنے دل کی بات، اپنے سچے جذبات دنیا تک پہنچا سکے۔ او میرے خدایا، اس کا مطلب ہے کہ جس تحریر کو روسو بیماری اور بگاڑ کہہ رہا تھا، در حقیقت اسی بیماری نے روسو کے بولنے کی خامیوں کو پورا کیا۔ بالکل، اگر اس کی تقریر، اس کی آواز اپنے آپ میں مکمل یا خالص ہوتی تو اسے کبھی تحریر کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو یعنی زبان یا تقریر خود بھی کبھی مکمل نہیں تھی، اس میں شروع سے ہی ایک کمی تھی۔ 100% درست، اور اسی زبردست کشمکش سے ڈیریڈا کا سب سے طاقتور اور حیران کن تصور جنم لیتا ہے جسے وہ کہتے ہیں سپلیمنٹ۔ سپلیمنٹ یہ وہی ہے نا جو ہم عام طور پر کسی چیز کی کمی پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے وائٹامن سپلیمنٹس۔ ہاں بالکل، ڈیریڈا کی اصطلاح میں اس کے دوہرے معنی ہیں اور اسی میں اس کا سارا کمال چھپا ہے۔ اچھا، وہ دو معنی کیا ہیں؟ پہلا مطلب ہے ایک اضافہ یا ایڈیشن، یعنی کوئی ایسی چیز جو کسی مکمل چیز کو مزید خوبصورت بنائے، جیسے کوئی زیور۔ روسو تحریر کو بس ایک ایسا ہی ظاہری اور خطرناک اضافہ سمجھتا تھا۔ اور دوسرا مطلب؟ دوسرا مطلب ہے ایک متبادل یا ضمیمہ، جسے ہم سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، جو کسی کمی یا خلا کو پر کرنے کے لیے آئے۔ اسے اگر ہم فرض کریں گاڑی کے سپیئر ٹائر کی مثال سے سمجھیں۔ ہاں بتائیں کیسے؟ مطلب سپیئر ٹائر بظاہر ایک فالتو چیز ہے، ایک اضافہ ہے جو ڈگی میں پڑا رہتا ہے، لیکن وہ تب باہر آتا ہے جب اصل ٹائر پنکچر ہو جائے۔ وہ خلا کو پر کرتا ہے۔ کیا بات ہے! بالکل یہی بات ہے۔ ڈیریڈا یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر تحریر محض ایک بیرونی اضافہ ہے تو روسو اس سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تحریر اصل معنی کی غیر موجودگی کو پر کرتی ہے۔ یعنی کلام یا تقریر خود پنکچر تھی، وہ مکمل نہیں تھی۔ بالکل، اگر بولنا اپنے آپ میں 100% مکمل ہوتا تو اسے کبھی تحریر کی یعنی اس سپلیمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر چیز میں سپلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے ذرائع میں روسو کی اپنی ذاتی زندگی کا بھی حوالہ ہے نا، اس کی رومانوی زندگی کا۔ ہاں بالکل ہے۔ ڈیریڈا بتاتے ہیں کہ روسو کی زندگی میں ایک کے بعد ایک سپلیمنٹ آتا ہے۔ مطلب جیسے روسو کی زندگی میں تھریس نامی ایک عورت آتی ہے، اور وہ کس کی جگہ لیتی ہے؟ ایک اور عورت کی، جسے روسو پیار سے ماما کہتا تھا۔ بالکل، اور وہ ماما خود کس کی جگہ پر آئی تھی؟ وہ روسو کی اصل حیاتیاتی ماں کی کمی پوری کر رہی تھی۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی زنجیر ہے۔ تو اس سب پر غور کیا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اصل یا اوریجنل یا مکمل نہیں ہے؟ آپ بالکل درست مقام پر پہنچے ہیں۔ ڈیریڈا کا سب سے بڑا نقطہ ہی یہی ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ بس ایک کمی کو کسی دوسری چیز سے پر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں حتمی، خالص یا مکمل موجودگی نہیں رکھتی۔ یہ سپلیمنٹ کا سلسلہ لامحدود ہے۔ تحریر کلام کا سپلیمنٹ ہے اور کلام خود خیال کا سپلیمنٹ ہے۔ واہ، مطلب یہ خلا ہمیشہ سے موجود ہے اور یہی انسانی تجربے کی اصل حقیقت ہے۔ جی، ہم کبھی بھی کسی چیز کے حتمی، خالص اور مکمل مرکز تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو واقعی ذہن کو ہلا دینے والا تصور ہے۔ تو دوستو، اگر آج کے اس پورے پیچیدہ سفر کو سمیٹا جائے تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ لیوی اسٹراس اور روسو جس خالص فطرت اور معصوم کلام کا خواب دیکھتے تھے، ڈیریڈا نے ثابت کیا کہ وہ خالص پن کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ بالکل، وہ بس ایک سراب تھا۔ تحریر کوئی بیرونی وائرس نہیں ہے جو آ کر تہذیب کو خراب کر دے، بلکہ بگاڑ، خلا اور فاصلہ پہلے دن سے ہی ہمارے بولنے، ہمارے نام رکھنے اور ہمارے انسانی رابطے کی بنیاد میں موجود ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو چلتے چلتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔
ذرا سوچئے گا کہ اگر ہماری ہر بات، ہمارا ہر جذبہ کسی نہ کسی چیز کا سپلیمنٹ یا متبادل ہے، اور کوئی بھی تجربہ 100% خالص یا اوریجنل نہیں ہے، تو کیا ہماری پوری زندگی اور حقیقت دراصل ایک نہ ختم ہونے والا ترجمہ ہے؟ کیا ہم کبھی حقیقت کو براہ راست محسوس کرتے بھی ہیں، یا صرف اس کے متبادل یعنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ دوستو، یہ تھا دوسرا حصہ جس میں ہم نے فطرت اور تحریر کے گہرے تعلق کو دیکھا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم ڈی کنسٹرکشن کے اصل طریقہ کار اور زبان کی اصل حقیقت کے بارے میں ڈیریڈا کے حتمی نتائج پر بات کریں گے۔ دنیا کی بہترین کتابوں کے تفصیلی خلاصے اردو میں حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج کا موضوع بہت گہرا ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تصور کریں کہ جو الفاظ ہم کسی کاغذ پر لکھتے ہیں وہ ہماری کہی گئی باتوں سے زیادہ طاقتور یا زیادہ سچے ثابت ہوں۔ ہاں، کیونکہ صدیوں سے تو ہم یہی مانتے آئے ہیں نا کہ انسان کی آواز ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ آواز ہی ہماری روح ہے اور شعور کی خالص شکل ہے، جبکہ جو تحریر ہے وہ بس ایک بے جان سی نقل ہے۔ صحیح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز سامنے موجود ہے بس وہی حقیقت ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے فلسفے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بظاہر جو صاف ستھری حقیقت ہے جسے ہم اصل مانتے ہیں، وہ دراصل خامیوں، تضادات اور اضافوں سے مل کر بنی ہے۔ ہاں، اور یہ واقعی مغربی فلسفے کی بنیادیں ہلا دینے والا تصور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ژاک ڈیریڈا کی بہت ہی مشہور کتاب آف گرامیٹولوجی کے تیسرے اور آخری حصے کی، جس کا نام ہے فرام آف دا سپلیمنٹ ٹو دا سورس، ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ حصہ دراصل اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ مطلب آج کی ہماری یہ گفتگو صرف کوئی لسانیات کی بحث نہیں ہے۔ ہاں، یعنی صرف لفظوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ بالکل نہیں، یہ حقیقت، معنی اور انسانی سوچ کے ان پہلوؤں کے بارے میں ہے جنہیں ہم اکثر روزمرہ زندگی میں یا خبریں پڑھتے ہوئے بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے ڈیریڈا نے چیزوں کو توڑنے کا کام شروع کیا۔ میرا مطلب ہے ڈی کنسٹرکشن سے۔ ڈی کنسٹرکشن، یہ ڈیریڈا کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ہاں، لیکن عام طور پر جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں تباہی، تخریب یا کسی بنی بنائی چیز کو گرانے کا خیال آتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈی کنسٹرکشن کا مطلب کسی چیز کو تباہ کرنا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ محض مصنف کی غلطیاں نکالنے کا نام ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ دیکھیں، یہ کسی بھی تحریر یا ٹیکسٹ کو اس کی پوری پیچیدگی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، مطلب اس کے اندر چھپے ہوئے تضادات کو سامنے لانا۔ اچھا، کس طرح کے تضادات؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے نوٹس میں سگمنڈ فرائیڈ کا ایک بہت زبردست حوالہ موجود ہے۔ فرائیڈ، ماہر نفسیات؟ ہاں، فرائیڈ کہتا تھا کہ ہر خواب میں، چاہے وہ کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جسے وہ خواب کی ناف کہتا ہے۔ خواب کی ناف؟ مطلب نیول آف دا ڈریم؟ بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں خواب کی اپنی ہی منطق ٹوٹ جاتی ہے، جہاں سے وہ نامعلوم اندھیرے سے جڑ جاتا ہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ ارے واہ! تو کیا ڈیریڈا یہی چیز ہر طرح کی تحریر پر لاگو کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈیریڈا کہتے ہیں کہ ہر متن میں، ہر تحریر میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں تحریر اپنے ہی اصولوں کو توڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک الجھن ہے۔ جی؟ خواب تو لاشعور کی پیداوار ہوتے ہیں نا، ان میں بے ترتیبی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک کتاب یا کوئی قانونی دستاویز تو مکمل ہوش و حواس میں شعوری طور پر لکھی جاتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب اگر کوئی ماہر قانون کوئی مسودہ لکھ رہا ہے تو اس میں یہ نافی یا تضاد کیسے آ سکتا ہے جو اس کے اپنے ہی ارادے کے خلاف ہو؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ زبان کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے۔ جب کوئی مصنف کوئی لفظ چنتا ہے تو وہ اس لفظ سے جڑی پوری تاریخ اور مفہوم بھی ساتھ لے آتا ہے۔ یعنی مصنف کا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا اپنی ہی تحریر پر؟ بالکل نہیں۔ ڈیریڈا کا ماننا ہے کہ ہر تحریر میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں وہ اپنے ہی بنیادی دعوے کو جھٹلا رہی ہوتی ہے، اور ڈیریڈا
انہی الفاظ کو ایک لیور کے طور پر مطلب ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیور کے طور پر یعنی ڈھانچے کو کھولنے کے لیے؟ ہاں، تاکہ وہ دکھا سکیں کہ حقیقت کتنی پیچیدہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بظاہر پرفیکٹ مشین کو کھول کر وہ ایک چھپا ہوا پرزہ تلاش کیا جائے جو دراصل مشین کے اپنے ہی ڈیزائن کے خلاف کام کر رہا ہو۔ واہ، کیا زبردست مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ ہمیں ہر طرح کی تحریر کو، چاہے وہ آج کی کوئی خبر ہو یا کوئی پرانی کتاب، ایک نئے اور تنقیدی زاویے سے پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اب ہمیں مصنف کے ارادے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تحریر کے اندر موجود کشمکش کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈی کنسٹرکشن کے ذریعے یہ تضادات نکال لیں تو ایک اور بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر الفاظ میں اتنے تضادات ہیں تو کیا کسی بھی لفظ کا کوئی حتمی معنی ہوتا بھی ہے یا معنی بھی بس یوں ہی پھسلتا رہتا ہے؟ یہیں سے تو ہم ڈیریڈا کے دوسرے بڑے تصور کی طرف آتے ہیں، معنی کی عدم موجودگی۔ اچھا۔ روایتی فلسفہ سمجھتا تھا کہ زبان کے باہر کوئی حتمی مفہوم موجود ہے، کوئی ایسی سچائی جسے ہم چھو سکیں، لیکن ڈیریڈا کہتے ہیں کہ زبان میں کوئی حتمی مفہوم نہیں ہوتا۔ مطلب ایک لفظ ہمیشہ کسی دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل۔ یہ تو ڈکشنری والی بات ہو گئی۔ اگر میں ڈکشنری میں ایک لفظ کے معنی تلاش کروں تو مجھے مزید الفاظ ملتے ہیں۔ ہاں، اور ان الفاظ کا مطلب جاننے کے لیے مزید الفاظ دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہم کبھی اصل چیز تک تو پہنچتے ہی نہیں۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے ہمارے سورسز میں روسوں کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ بات کی گئی ہے، استعارے کے بارے میں۔ استعارے کے بارے میں روسو کیا کہتا ہے؟ روسوں کے مطابق انسانی زبان منطق سے شروع نہیں ہوئی تھی، یہ جذبات اور استعارے سے شروع ہوئی تھی۔ کس طرح؟ مثلاً انسان نے جب پہلی بار خوف کی حالت میں کسی اجنبی انسان کو دیکھا تو اسے ڈر لگا اور اس نے اسے ڈیو یعنی جائنٹ کہہ کر پکارا۔ ارے، تو یہ پہلا لفظ تھا؟ ہاں، اور بعد میں جب حقیقت کھلی کہ یہ تو انسان ہے، تب انسان کا لفظ ایجاد ہوا۔ ارے واہ، یعنی استعارہ حقیقت سے پہلے آیا؟ بالکل، اور اسی لیے ڈیریگا ایک نیا لفظ استعمال کرتے ہیں جسے وہ ڈیفرنس کہتے ہیں۔ ڈیفرنس؟ یہ تو وہ فرانسیسی لفظ ہے نا جس میں دو مطلب ہوتے ہیں؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ معنی ہمیشہ ملتوی یعنی ڈفر ہوتا رہتا ہے اور دوسرے الفاظ سے مختلف یعنی ڈفر ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، اگر معنی ہمیشہ بدل رہے ہیں اور کوئی حتمی سچائی نہیں ہے تو کیا ڈیریڈا کا اپنا یہ دعویٰ خود ایک حتمی سچائی نہیں بن گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ڈیریڈا پر سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں نا، اگر سب کچھ الفاظ کا کھیل ہے تو ہم ڈیریڈا کی بات پر بھروسہ کیسے کریں؟ ڈیریڈا اس بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ مٹانے کے عمل کے تحت لکھنا والا طریقہ اپناتے تھے۔ وہ کسی لفظ کو لکھ کر اس پر لکیر کھینچ دیتے تھے۔ لکیر کھینچ دیتے تھے؟ مطلب کراس آؤٹ کر دیتے تھے؟ ہاں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لفظ ضروری تو ہے لیکن مکمل سچ نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کو ڈیریڈا نے سپلیمنٹ کا نام دیا ہے نا، جو اس کتاب کے آخری باب کا نام بھی ہے، فرام آف دا سپلیمنٹ ٹو دا سورس۔ جی بالکل، یہ اسی آخری باب کا مرکزی موضوع ہے۔ تو یہ سپلیمنٹ یا تکمیلی اضافہ کیا ہے؟ عام طور پر تو سپلیمنٹ وہ ہوتا ہے نا جو وائٹامن کی گولی کی طرح ہم باہر سے کھاتے ہیں تاکہ کوئی کمی پوری ہو۔ ہاں، عام زبان میں تو یہی مطلب ہے، اور مغربی فلسفہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ بولنا یعنی سپیچ اصل بنیاد ہے اور لکھنا صرف ایک بیرونی اضافہ یا سپلیمنٹ ہے۔ ہاں، روسو بھی تو یہی مانتا تھا نا کہ بولنا خالص ہے اور لکھنا ایک مصنوعی چیز ہے۔ بالکل، لیکن ڈیریڈا اس آخری حصے میں پوری بازی الٹ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم اصل یا سورس سمجھتے ہیں وہ خود کسی اضافے کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بولنا اتنا ہی پرفیکٹ تھا تو انسان کو لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے بولنے میں پہلے سے ہی کوئی کمی موجود تھی۔ اضافہ یا سپلیمنٹ تو اصل کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم کسی کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اصل سورس کوڈ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہاں بالکل۔ اور پھر پتہ چلے کہ وہ جو نام نہاد اصل کوڈ تھا وہ بھی پرانے ناکارہ پیچز اور اپڈیٹس کے اوپر ہی بنایا گیا تھا، مطلب کوئی اوریجنل چیز تھی ہی نہیں۔ ارے کیا بہترین مثال ہے!
بالکل یہی بات ڈیریڈا الفابیٹک یا حروفی تحریر کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اچھا، حروف کے بارے میں؟ ہاں، لوگ کہتے تھے حروف آواز کی نقل ہے، لیکن ڈیریڈا کہتے ہیں کہ حروفی تحریر تو تصویر کی تصویر ہے، یعنی ایک سپلیمنٹ کا سپلیمنٹ ہے۔ یہ جتنا اصل سے دور ہوتی ہے اتنا ہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اصل کو محفوظ کر رہی ہے۔ لیکن کیا روسوں کو خود یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسی میں پھنس رہا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ روسوں نے محسوس تو کیا، لیکن وہ اسے قبول کرنے سے بھاگتا رہا۔ اچھا۔ وہ محفلوں میں بولتے ہوئے ہکلا جاتا تھا، اس لیے وہ تنہائی میں جا کر لکھنے کو ترجیح دیتا تھا۔ مطلب وہ خود اپنے وجود کو مکمل کرنے کے لیے تحریر نامی سپلیمنٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ یہ تو بڑا زبردست تضاد ہے۔ خیر، یہ سب سمجھنے کے بعد اب ہم اس کتاب کے سب سے بڑے اور حتمی نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ گرامیٹولوجی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہماری سوچنے کے انداز کو کیسے بدلتی ہے؟ دیکھیں، یہ کتاب صرف لسانیات پر نہیں ہے۔ گرامیٹولوجی انسانی شعور اور تاریخ کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ مغربی فلسفہ ہمیشہ حاضری کی مابعدل طبیعت کا شکار رہا ہے۔ حاضری کی مابعدل طبیعت مطلب میٹافزکس آف پریزنس۔ اس کا کیا مطلب ہے عام انسان کے لیے؟ مطلب یہ کہ ہم ہمیشہ ہر چیز میں ایک حتمی سچائی یا کوئی روح تلاش کرتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہو، لیکن گرامیٹولوجی سکھاتی ہے کہ سچائی کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ لکھنے کا عمل صرف کاغذ پر نہیں ہوتا، یہ زندگی کے ارتقاء میں، ڈی این اے میں، ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے ریت پر قدموں کے نشان یہ بتاتا ہے کہ کوئی تھا لیکن اب موجود نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ معلومات کا واقعی ایک آہا لمحہ ہے۔ یہ تو انسان کو کٹر پن سے نکال کر کھلے ذہن کی طرف لے آتا ہے۔ جی، یہ ہمیں کرٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ سکھاتا ہے۔ تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور کا انسان جو روزانہ ہزاروں خبروں، سوشل میڈیا اور معلومات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ اس فلسفے کو کیسے استعمال کرے؟ جب ہم اس انفارمیشن ایج میں کوئی خبر یا دعویٰ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر چھپے تضادات اور اضافے یا سپلیمنٹس کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یعنی اندھا یقین کرنے کے بجائے سوال کرنا۔ بالکل، یہ علم ہمیں معلومات کے بوجھ سے پریشان ہونے کے بجائے تنقیدی سوچ کی طاقت دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اس خبر میں کیا چیز چھپائی گئی ہے تاکہ وہ پرفیکٹ لگے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اور آخر میں ایک اور سوچنے کی بات چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بالکل، بتائیں۔ ذرا سوچئے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم ایموجیز، وائس نوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سب بھی ایک نیا سپلیمنٹ نہیں؟ ارے واہ، بالکل۔ کیا ہم کسی حتمی رابطے کی طرف جا رہے ہیں، یا ہماری دنیا علامتوں کے ایک ایسے لامتناہی سمندر میں بدل چکی ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا اب آپ کا کام ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آف گرامیٹولوجی کا مکمل خلاصہ 3 حصوں میں مکمل کیا۔ امید ہے یہ پیچیدہ فلسفہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید ایسی کتابوں کے لیے کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور کوئکلیٹ سمریز کو سبسکرائب کریں۔